Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. The content that we will going to discuss today, it is from your course outline, unit number 3 or chapter number 3, and the title of the chapter or the unit is Models of Curriculum. So first of all, we will going to get generally what exactly are models and how models of curriculum generally look like. For today's discussion, I have following learning objectives for you. First of all, we will going to define what are models, and then I will going to explain you how models define aims, goals, and objectives, specifically when we are talking about curriculum and curriculum aim, goals, and objectives. Then last but not the least, I will discuss with you the curriculum theories. The important thing that we need to know that underlying every model there is a theory, and how this theory works and how this theory directs, supports, or provide an outline for a model to move on. We will going to check it out. At the bottom of the page, you can see two references, and whatever the material I'm going to present in this presentation, I have taken it from these two references. Both of these references actually are available free on the Google or Google Scholar. So you can go and take it up from there. Otherwise, I will going to share these links on your Google Classroom as well. Curriculum development model. So first of all, we need to understand exactly that what is curriculum development model and what are its purposes and objectives. The objective of curriculum development model are based on the need of people at individual level as well as society level. Exactly what it is. जब भी हम कोई curriculum बनाते हैं तो curriculum definitely एक बहुत बड़ी population को serve कर रहा होता है. मिसाल के तौर पे हमारा national curriculum है. नेशनल करिकुलम बनाया जाता है पाकिस्तान के तमाम बच्चों के लिए जो ग्रेड 1 में एंटर होते हैं और ग्रेड 12 तक पढ़ते रहते हैं, पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक. और अब उसमें कच्ची जमात भी शामिल होगी जिसे हम प्री प्राइमरी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, नर्सरी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी मुख्तलिफ नामों से जानते हैं. सो जब नेशनल करिकुलम बनता है तो नेशनल करिकुलम पाकिस्तान के तमाम बच्चों के लिए बनता है जो इस उम्र के अंदर आते हैं, और उसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि ये अमीर बच्चों के लिए या गरीब बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़हीन है या उन बच्चों के लिए जो बहुत आर्टिस्टिक हैं. वो एक स्टैंडर्ड और जर्नलाइज करिकुलम होता है जो कि तमाम ही बच्चों के लिए बनाया जाता है. उसको बनाने के लिए सबसे जो अहम मकासद हमारे सामने होते हैं वो क्या देख के बनाए जाते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे एक इंसान की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसको सीखना चाहिए, क्या उसको आना चाहिए, इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस किस्म का पढ़ना, लिखना, बोलना, मैथमेटिक्स, आर्ट या डीलिंग के लिए किस किस्म की स्किल्स और नॉलेज का उसके अंदर होना ज़रूरी है. एक इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं पढ़े लिखे इंसान की एक माशरे में कामयाब होने के लिए, चलने फिरने के लिए, नौकरी करने के लिए या माशरे के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए. तो करिकुलम मॉडल जो है वो आपकी इंडिविजुअल लेवल की नीड्स के ऊपर बेस करता है और सोसाइटी की नीड्स के ऊपर. मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी की इस वक्त नीड जो है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहती है वो टॉलरेंस है. टॉलरेंस क्या है कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, मुख्तलिफ अकायद के लोग, मुख्तलिफ जो कास्ट सिस्टम से बिलोंग करते हैं या एथनिक सिस्टम से बिलोंग करते हैं लोग, वो तमाम के तमाम लोग आपस में एक दूसरे के साथ हारमनी से रहें और एक दूसरे के जो भी मजहबी या सियासी या ज़ाती अकायद हैं या जो उनके ख्यालात हैं उनको बर्दाश्त करें, टॉलरेट करें और पुरअमन तरीके से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारें. One ways we can develop a model. Once we use a model to develop curriculum, it can result in a greater efficacy and productivity. Model helps to analyze the essential phases of curriculum development processes. So जब हम किसी मॉडल की फॉर्म में करिकुलम को डेवलप करते हैं और उसको लेके आते हैं तो it helps us in more efficient way of communication.
and of course implementation. So model کیا کرتے ہیں, they help us to analyze the essential phases of curriculum development process. So جب ہمارے سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے, ماڈل کے اندر ہمارے پاس کلیئرلی کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے جتنے بھی فیزز ہوتے ہیں, اسینشیل فیزز, وہ موجود ہوتے ہیں, اور اس میں ہم ہر فیز کو انتہائی غور و فکر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, یہ کیا فیز ہے, یہ کیا اسٹیپ ہے, اس میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں, اور کیسے یہ فیز دوسرے فیز سے انٹر لنکڈ ہے. سو کریکولم ماڈلس کے تھرو کریکولم کو پڑھنا یا کریکولم ڈیزائن کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک چیز یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی ایک کریکولم ماڈل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ملٹیپل کریکولم ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں. ملٹیپل کریکولم ماڈلز اگر موجود ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جیسے نیڈ اسیسمنٹ کی ہوگی سوشل انڈیویجول بیسس پہ, ہو سکتا ہے وہ الگ ہو. ڈیفینیٹلی اگر ہمارے پاس ملٹیپل کریکولم ماڈل ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو ماڈل کا پلان ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو. بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ کریکولم ماڈل ہیں تو ان ماڈل کے جو اسینشیل فیزز ہیں ان کے نام مختلف ہوں, ان کا کام مختلف ہو, اور وہ جو پروسیس ہے اس پروسیس کے آبجیکٹیوز مختلف ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف کریکولم کے لیے مختلف قسم کے ماڈلز ہو سکتے ہیں, اور ان ماڈل میں جو ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں ڈیفینیٹلی نہ صرف ان کے نام مختلف ہوں گے بلکہ ان کے پرپز, ان کے آبجیکٹیو, ان کے ایم بھی مختلف ہوں گے. سو کریکولم ماڈل بنتے کیسے ہیں؟ A very simple curriculum model is just in front of you, and you can see the reference from where I have taken this model just below the main heading. So it is a very, very simple curriculum model in which we have just two linear stuff who are actually related to each other: content and examination. That is one of the most common type of a curriculum. Maybe in our schools we all have experienced it, کہ ہمیں زیادہ تر ہمارے کریکولم کا یا اسکولنگ میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں کہ انفارمیشن یاد کرو, کانٹینٹ کا رٹا مارو, اس کو ذہن میں بٹھاؤ. کیونکہ ہم جو کچھ پڑھے جا رہے ہیں, ہم نے کیا دینا ہے, ہم نے امتحان دینا ہے. سو ہمارا پڑھنے کا, تعلیم حاصل کرنے کا, اسکول جانے کا, وہاں مختلف سبجیکٹس پڑھنے کا, مختلف اسکلس سیکھنے کا, مختلف بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کا کی پرپس کیا ہے کہ ہم نے امتحان دینا ہے. اور امتحان کو کیا کرنا ہے, we have to clear our examination. So there is a relationship between content and examination, and that is all education. So اس simple curriculum model میں let's give it a look. What is education? It is consist of facts which have to be examined. What does it mean by کہ آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ ساری سبجیکٹس میں ڈیوائڈیڈ ہے: انگلش, اردو, میتھ, مطالعہ پاکستان, اسلامیات, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ہسٹری, ہوم اکنامکس, عربک, پرشین, سو مینی سبجیکٹس. ان سبجیکٹس کے اندر ڈھیر ساری انفارمیشن اور فیکٹس ہیں جس کو آپ نے یاد کرنا ہے, میمورائز کرنا ہے. اور اس سبجیکٹ میں مختلف قسم کے کوسچنز ہیں, پرابلمس ہیں, اور ان کی ڈفرینٹ لیولس ہیں, اور آپ نے ان پرابلمس کو سالو کرنا ہے. اس کے سمپل ماڈل میں ہم ہر چیز میں صرف اور صرف marks دیکھتے ہیں. If you have good marks, it means you have ability. Then there is evaluation is education, and education is evaluation. اور یہ ہم سب جانتے ہیں. سو یہی ہمارا کی پرپز ہے تمام اسکول ایجوکیشن کا. جو ہم اگر ماضی میں دیکھیں کہ ہم نے کیا پڑھا, ہم نے کیسے پڑھا, تو ہمیں یہی نظر آتا ہے. بالخصوص یہ کامنلی آپ دیکھ سکتے ہیں اکیڈمیز کے اندر. اکیڈمیز میں کیا ہوتا ہے, اکیڈمیز میں آپ کو دھڑا دھڑ کانٹینٹ یاد کروایا جاتا ہے, روز ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, روز آپ کی مارکنگ ہوتی ہے, روز اسیسمنٹ ہوتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پوری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ایویلویشن, ٹیسٹنگ اور ایگزام دینا ہے, اور ایگزام دینے کا مقصد کیا ہے, تعلیم حاصل کرنا. اور دیٹ از آل. اینڈ واٹ از نالج از ایکیومولیشن آف کانٹینٹ. سو یہ سمپل ماڈل, اٹ ازنٹ سو سمپل. ڈو یو گیٹ اٹ ہاؤ اٹ ازنٹ سو سمپل؟ You are definitely thinking about that how isn't so simple. صرف دو ہی تو چیزیں ہیں اس ماڈل میں, ایک کانٹینٹ ہے اور ایک ایگزامینیشن. سیدھی ایک لائن جڑی ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان, سمپل لینئر ریلیشن شپ, کوئی کرو نہیں ہے. Now the important thing is that کہ یہ سمپل ماڈل اتنا سمپل اس لیے نہیں ہے کہ ہر ماڈل
جو کریکولم کا ماڈل ہوتا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ what this model actually think about what is education, what this model actually think about the criteria for evaluating professional skills, what this model actually bother that what is education and what is evaluation, what this model actually says or actually believe in what is knowledge. So once we are thinking about کہ ایجوکیشن کا کیا مقصد ہے, کیا ہوتی ہیں پروفیشنل ایبلٹیز اور ان کو کیسے ایویلویٹ کیا جائے, اور ایویلویشن کا کیا مقصد ہے, اور نالج کیا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ جو اس لینئر ماڈل میں بتایا گیا ہے ہر جگہ وہی ڈیفینیشن اور وہی پرپز ہو ایجوکیشن کا, پروفیشنل ایبلٹیز کا, ایویلویشن کا اور نالج کا. Now we can see over here a better or improved curriculum model. So what we are going over here is just giving a look to multiple models and get a gist کہ models کیسے دکھیں گے اور models کیسے ہوتے ہیں, what kind of information we can get from these models. So this model is actually a bit extended model. یہ صرف content اور examination پہ بیس نہیں ہے. اس کے اندر we have ways of teaching, organization of content and examination, and all of these things are actually interrelated to each other. So یہ ماڈل امپروو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ماڈل صرف یہ نہیں بتا رہا کہ یہ رہا کانٹینٹ, یہ رہی کتاب, یہ رہی ٹیکسٹ بک, اب آپ نے اس کو پڑھانا ہے, چاہے آپ اسے رٹا لگوائیں, چاہے آپ اس کو ڈرل کروائیں, چاہے آپ اس کو لیکچر سے پڑھائیں, چاہے آپ ایکٹیویٹیز کروائیں, چاہے آپ پروجیکٹ کروائیں. وی ڈونٹ نو کہ آپ نے اسے کیسے پڑھانا ہے, آپ نے بس اس کو پڑھانا ہے, اور پڑھانے کے بعد بچوں کو کس چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے, ایگزامس کے لیے. بٹ دس ماڈل از آلسو لیٹنگ اس نو کہ کیسے پڑھانا ہے, واٹ آر دا ویز آف ٹیچنگ. واٹ ڈز دس ماڈل ایکنالوجنگ کہ آپ کے ٹیچنگ کا ایک نہیں ملٹیپل ویز ہے, اور ہم جس میتھڈ سے پڑھاتے ہیں اس کا ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے کانٹینٹ کی ڈلیوری پہ اور اسٹوڈنٹ کے سمجھنے پہ. کئی دفعہ ہمارا میتھڈ اتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے, ڈسکشن بیسڈ ہوتا ہے, کوسچن آنسر بیسڈ ہوتا ہے, انٹریکٹیو آپ کا ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر آرگیومنٹیشن کی, ڈائلاگ کی, لاجک کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی, ایگزامپلس کو نکالنے کی بھی اسکلس پیدا ہو جاتی ہیں. سو اٹ ڈپینڈ اپون کہ جو ہم کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ کون سا ٹیچنگ میتھڈ سوٹ کرتا ہے, اور ٹیچر کو اس ٹیچنگ میتھڈ پہ کس قسم کی کمانڈ حاصل ہے. دین یہ ماڈل ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ نہ صرف ہمیں ملٹیپل ٹیچنگ میتھڈس کا پتہ ہونا چاہیے, اپروپریٹ ٹیچنگ میتھڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اسپیسیفک جو کانٹینٹ پڑھانے جا رہے ہیں وہ کس میتھڈ سے بیسٹ طریقے سے پڑھایا جائے گا. بلکہ ٹیچر نہ صرف کانٹینٹ پڑھاتا ہے بلکہ سب سے پہلے کانٹینٹ کو آرگنائز کرتا ہے, سسٹمیٹیکلی, لاجیکلی, ایزی ٹو ڈیفیکلٹ, complex to more difficult and sophisticated level. Then logically, systematically وہ تمام چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹ ہوتی ہیں, ایک ہائرارکی میں اوپر جاتی ہیں, جن کو سیریل وائز ہم پڑھا سکتے ہیں اور اس کو سمجھنا اور پڑھانا آسان ہوتا ہے, اس طریقے سے ٹیچر کانٹینٹ کو کیا کرتا ہے, پہلے آرگنائز کرتا ہے, پھر کانٹینٹ کو پریزنٹ کرتا ہے تاکہ بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے. اور کیا مقصد ہے اس کا, preparation for the examination. So you can see few common things over here. آپ کا پہلا ماڈل ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے, that's a linear model. کس چیز کی فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے کہ ایٹ دا کور, فار ایگزامپل آپ ایٹم کی ایگزامپل لے لو, ایٹم کے کور میں کیا ہے, there is a nucleus. ایٹ دا کور, ایٹ دا نیوکلیس, یہ جو جتنے لینئر ماڈل ہیں ان کا کیا مقصد ہے, کانٹینٹ کو پڑھانا اور ایگزامینیشن کے لیے پریپیئر کرنا. جتنی انفارمیشن اور فیکٹس آپ کو یاد ہوں گے یا انفارمیشن اور فیکٹس بیسڈ کوگنیٹیو ایبلٹیز ہوں گی, آپ اتنے ہی نالجیبل تصور کیے جاؤ گے, آپ کی ایجوکیشن کا پرپس اتنا ہی اچیویبل محسوس کیا جائے گا. اور کرائٹیریا کیا ہے چیک کرنے کا کہ آپ میں یہ کیپیبلٹیز ہیں یا نہیں ہیں, ایگزامینیشن اینڈ ٹیسٹنگ. So this model is actually the same model but
with little improvement, جس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ how to teach. There are teaching methods, so many teaching methods. How teachers need to find out, or how teachers need to choose among so many teaching methods, that what is an appropriate method for teaching that specific content. Then teachers also know how to organize the content systematically, logically, and in seriation, and in logical progression, جس کے تھرو اس کانٹینٹ کو پڑھائیں اور فائنلی وہ کیا کریں, اسٹوڈنٹ اس کانٹینٹ کو یاد کریں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, ان کی کوگنیٹیو ایبلٹیز پیدا ہو جائے اور وہ ایگزامینیشن کے لیے پریپیئر ہو جائے. سو ونس دے ول گوئنگ ٹو بی انٹر ان دا ایگزامینیشن, ان کا پرپز کیا ہوگا, میکسیمم نمبر لینا, تاکہ وہ پروو کر سکیں کہ ان میں میکسیمم ایبلٹیز ہیں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. Now we have more improved curriculum. So what this more improved curriculum model, again at the core, at the nucleus, at the center, at the very center, what we have, content and examination. It is again a linear model. Is content or examination میں اور کیا چیز add ہونا؟ ہاں, now this model is getting more broader. It is including so many important stuff. اس کا مطلب ہے کہ اس کریکولم کے جو ڈاکیومنٹ ہے, اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیو میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی. وٹ آر دا ویز آف ٹیچنگ, آپ کے ماڈرن ویز آف ٹیچنگ کیا ہیں, آپ کے 21st سینچری ٹیچنگ لرننگ اسکلس کیا ہیں, مے بی وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں. ٹیکنالوجی موجود ہو کہ ہاؤ ٹو انٹیگریٹ ٹیکنالوجی into different subject, and how to use technology to get material or to be a part of your learning community, or for communication and lots of other things. And then organization of the content. Then ان تمام چیزوں کا آپ کی ویز آف ٹیچنگ کا کیا مقصد ہے, کہ آپ ملٹیپل طریقے سے پڑھاؤ, جانتے ہو کہ کون سا طریقہ پڑھانے کا بیسٹ ہے اس کانٹینٹ کے لیے. اس کے ساتھ آپ اسٹوڈنٹ میں ٹیکنالوجی کی اویئرنیس ڈیولپ کرو, اور پھر اپنے کانٹینٹ کو سسٹمیٹیکلی, لاجیکلی اور پروگریسولی, لاجیکل پروگریسو طریقے سے پریزنٹ کرو. بچے کیا کریں گے, اس کانٹینٹ کو ایبزارب کریں گے, یاد کریں گے, اس کانٹینٹ کے بارے میں اپنی کوگنیٹیو ایبلٹیز پیدا کریں گے, نالج لیول کی, کمپریہنشن لیول کی کوگنیٹیو ایبلٹیز, اپلیکیشن لیول کی, انالیسس سنتھسس یا ایویلویشن لیول کی کوگنیٹیو ایبلٹیز پیدا کریں گے, تاکہ وہ جو ملٹیپل ایبلٹیز ہیں, جب ملٹیپل لیول کی کوسچنز آئیں تو ان کا جواب دے سکیں. اور وہ کوسچن کہاں آئیں گے, اگین ان دا ایگزامس, ان دا اسسمنٹ. سو دا ہول پرپز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ از ٹو انڈیوس کانٹینٹ اینڈ پریپیئر یو فار دا ایگزامینیشن, so that you can get maximum and good marks. Now here we have another model, and this model doesn't have only straight lines but have some curves line, and there are some models who have only curves line. What does it mean by they don't have a linear relationship with the other elements in the model? So what this model has, something new? Yes. At the core, again the model has content and the examination. So جہاں کہیں بھی ہماری لائنز یا لینئر ماڈل آ رہا ہے, ایک سمپل ریلیشن شپ بن رہا ہے اس چیز کا اس چیز کے ساتھ, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ کیا ہے, کانٹینٹ اسٹوڈنٹ نے دا وے اور اندر یاد کرنے ہیں اور ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا ہے. سو اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز ایڈ آن ہو گئی ہے, وہ ہے ایمس. اور ایمس تمام چیزوں کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں. سو ایمس جو ہیں وہی گائیڈ کریں گے کہ آپ کا ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوگا. اگر آپ کا ایم ہے کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا, تو آپ کا ٹیچنگ میتھڈ لیکچر میتھڈ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا ایم ہے رائٹنگ اسکلس ڈیولپ کرنا, زبردست قسم کی اکیڈیمک رائٹنگ اسکلس, تو وہ بھی صرف لیکچر میتھڈ سے نہیں آ سکتی. اس کا مطلب ہے اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گی, اسائنمنٹس ہوں گے, پروجیکٹس ہوں گے. اگر وہ ایم آپ کا جوائن کرتا ہے, آپ نے اس کو کس طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ جوائن کرنا ہے, یو نیڈ ٹو چیک اٹ آؤٹ. دین آپ کا ایم ہی ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا آرگنائزیشن آف کانٹینٹ کس طریقے سے آئے گا, کیا چیز آپ پہلے سکھائیں گے, کیا چیز آپ بعد میں سکھائیں گے, اور آپ کا میجر فوکس کس چیز کے اوپر ہوگا. اگر میجر فوکس ہے آپ کا ایکیڈیمک رائٹنگ سیکھنے سے ریلیٹڈ, تو آپ چاہے اسمال رائٹنگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, چاہے آپ پیراگراف رائٹنگ کر رہے ہو, چاہے آپ ایسے رائٹنگ کر رہے ہو, چاہے آپ ایک ریویو کر رہے ہو کسی بک کا یا کسی آرٹیکل کا,
ان سب کا الٹیمیٹ ایم کیا ہوگا؟ ایکڈیمک رائٹنگ. تو آپ اسی حساب سے ٹیچر اپنے کانٹینٹ کی آرگنائزیشن کرے گا بگ ایم کو سامنے رکھتے ہوئے. دین کیا کانٹینٹ چوز کرے گا, کہاں سے پڑھائے گا, اس کانٹینٹ کو بھی کون گائیڈ کرے گا؟ ایم گائیڈ کرے گا. اگر ایم آپ کا ایکڈیمک رائٹنگ اسکلس ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کا جتنا کانٹینٹ ہوگا جو آپ بچوں کو پڑھائیں گے, جو آپ سلیکٹ کریں گے کلاس کے لیے, وہ ان اے وے اور اندر کس چیز کو سپورٹ کرے گا, فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ ایکڈیمک رائٹنگ کو. دین آپ کے ایگزامینیشن کس پہ بیس کریں گے؟ ایم پہ. واٹ از ایم؟ کہ آپ کا وہ اسپیسیفک سبجیکٹ پڑھنے کا کیا مقصد ہے, اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد آپ میں کس قسم کی نالج, کون سی اسکلس, کون سے ایٹیٹیوڈس, کون سی ویلیوز ڈیولپ ہونی چاہیے. سو یہ کیا ہے ہمارے ایمس. اور اس طریقے سے آپ کی ٹیچنگ, آرگنائزیشن آف کانٹینٹ, کانٹینٹ ایگزامینیشن, سب کی سب چیزیں کس پہ فوکس کرتی ہیں؟ ایم کے اوپر فوکس کرتی ہیں. سو دیٹ از اندر ماڈل. سو this is a model that is actually a contemporary model. How? Now we are moving towards the curriculum theories. So, جب model پڑھ لیے تو why we are going through the theories? We need to understand this کہ آپ کی ایجوکیشن کے جتنے بھی سبجیکٹس in all areas of education, اس کے اندر theories ہی theories ہیں. Theories کیا کرتی ہیں؟ Actually they guide our practice. Theories provide us کہ how to act, what to do. فار ایگزامپل اگر میں پروگریسو تھیوری پہ بلیو ان کرتی ہوں تو پروگریسو تھیوری مجھے بتاتی ہے کہ آپ نے کلاس میں پڑھانا کیسے. سو اف آئی بلیو ان اے پروگریسو تھیوری تو میں ویسے ہی پڑھاؤں گی جیسے میری تھیوری مجھے بتا رہی ہے. پروگریسو تھیوری مجھے بتائے گی کہ آپ نے اسیسمنٹ کیسے بنانی ہے, تو پھر میں اس کے مطابق اپنی اسیسمنٹ بناؤں گی. پروگریسو تھیوری مجھے بتائے گی کہ آپ نے کانٹینٹ کو کس طریقے سے اسٹوڈنٹ میں ڈسیمنیٹ کرنا ہے, میں اسی طریقے سے کروں گی. پروگریسو تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی کلاس چائلڈ سینٹرڈ ہونی چاہیے, بچوں کو انیشیٹ لینا چاہیے, ان کی کریٹیوٹی, انڈیویجویلٹی سامنے آنی چاہیے. تو میری کلاس کا پرپس کیا ہوگا کہ بچے انیشیٹو لیں. آپ نے جتنے بھی ماڈلس پڑھیں گے کریکلم کے, اس تمام کے تمام انڈر لائنڈ اس کی کچھ تھیوریز ہیں. وہ تھیوریز بتا رہی ہیں کہ ہاؤ دیز ماڈل آر ڈفرنٹ فرام ایچ ادر بیکاز دیئر تھیوریز آر ڈفرنٹ. آپ ان ماڈلس میں دیکھیں گے جب ٹیچنگ اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوں گی. کیوں ڈفرینٹ ہوگی؟ کیونکہ ان کی تھیوریز ڈفرینٹ ہیں. آپ ان ماڈلس میں دیکھیں گے کہ ان کا اسسمنٹ کی اپروچز ڈفرینٹ ہوگی. کیوں ڈفرینٹ ہوں گی؟ کیونکہ ان کی انڈر لائن تھیوریز ڈفرینٹ ہیں. سو وی نیڈ ٹو جمپ ان ٹو دا تھیوری اینڈ سی واٹ اٹ از. Whatever the material I have taken it from the reference that I have given below. It is a reference of a book and you can download this book free from the internet. This is such a phenomenal book. I am sure کہ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرو گے, پڑھو گے, you will going to enjoy it a lot. So let's go and check it out. What are curriculum theories? The curriculum theories by Taylor, Alan Anster or Peter Gray and Paulo Ferrari to establish 4 curriculum styles. So we have so many curriculum theories, لیکن ہمارے پاس یہ سامنے جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں they all are theorists, they all are educational theorists and researchers. اور انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنی اپنی تھیوریز ڈیولپ کی ہیں. اور جب ہم ان تھیوریز کا کلاسیفائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کو 4 کریکولم اسٹائلس میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. 4 کامن اسکول آف تھاٹس کیا ہیں کریکولم اسٹائل سے ریلیٹڈ؟ لینئر تھیوریز ہیں جو لینئر ماڈل دیتی ہیں, ہالسٹک تھیوریز ہیں جو کریکولم کا ہالسٹک ماڈل دیتی ہیں, لیزی فیئر تھیوریز ہیں جو لیزی فیئر ماڈل دیں گی, اور کریٹیکل تھیوریٹیکل اپروچز ہیں جو کہ ہمیں ایسا کریکولم کا ماڈل دیتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس کریٹیکل اپروچز سامنے آتی ہیں. تو we have these 4 theories. It means that we have 4 different kind of models. So whatever the models that you have gone through in the previous slides, they all are linear models. So let's go and check it out, what exactly the linear model is. Here it is the linear thinkers who actually develop linear model, or they believe in linear models of curriculum. So linear thinker jo hain, they actually favor structure, order and maximum control of particular environment. So once we are talking about linear model of curriculum, تو linear model of curriculum وہ ہوگا جس کا ایک بہت ہی strict structure ہوگا,
اس کے اندر تمام انسٹرکشنز دی ہوں گی. اس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہوگا کہ کون سی چیز آپ نے کتنے ٹائم پہ ختم کروا لینی ہے, آپ کا کلاس کا ٹائم کیا ہے, مڈ ٹرم سے پہلے آپ نے کیا کیا چیزیں ختم کرنی ہے, فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم تک آپ نے کیسے تمام کورس کو ختم کرنا ہے, کیسے سوالات بنانے ہیں, کہاں پیپر لینے ہیں, آپ پیپر میں کتنے سوالات ہوں گے, کتنے ایم سی کیوز ہوں گے, کتنے شارٹ آنسر کوشچن ہوں گے. دس از آل اسٹرکچر. اسٹرکچر فار انسٹرکشن, اسٹرکچر فار اسیسمنٹ اور اسٹرکچر فار دا کانٹینٹ, جس میں ایک ایک چیز دی ہوتی ہے. اینڈ دیئر از نو فلیکسیبلٹی اینڈ دیئر از آرڈر. آرڈر میں آپ کو پتا ہوگا کہ میرے پہلے کیا چیز کرنی ہے, دوسری کیا چیز کرنی ہے, تیسری کیا چیز کرنی ہے, اور چوتھی کیا کرنی ہے. فار ایگزامپل ہم اسکول میں لیں تو ہمارے ٹیچرس کو پتہ ہوتا ہے جنرلی آر کریکولم از آف اے لینئر ماڈل کریکولم, اور موسٹ آف اس آر لینئر تھنکر. تو ہمارے پاس آلریڈی اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹرم میں ہم نے کتنا چیپٹر ختم کرنے ہیں, اور فرسٹ ٹرم کے بیچ میں ہم نے کتنے ایگزامس لینے ہیں, اور وہ ایگزامس جو ہوں گے پیپر پینسل ہوں گے, اور ان کے کتنے نمبر ہوں گے, ان میں ہم نے کتنے ایم سی کیوز بنانے ہیں, کتنے شارٹ آنسر بنانے ہیں, اور سبجیکٹیو کتنا بنانا ہے. اور اس کے بعد جب فرسٹ ٹرم ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہماری سیکنڈ ٹرم شروع ہوگی. سیکنڈ ٹرم میں ہم سب سے پہلے کیا پڑھائیں گے, دوسرا کیا پڑھائیں گے, تیسرا کیا پڑھائیں گے. تو کریکولم میں ہمیں یہ آرڈر نظر آتا ہے, لینئر کریکولم. دین میکسیمم کنٹرول آف اے پرٹیکولر انوائرمنٹ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب ہم اسٹرکچر بنا لیتے ہیں اور ایک آرڈر بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم فکس کر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک میکسیمم کنٹرول ہو گیا اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں. آپ اس کے علاوہ کوئی اور کام وہاں پہ نہیں کر سکتے, اور آپ ٹیچر کو یا اسٹوڈنٹ کو جو فلیکسیبلٹی ہے وہ نہیں دے رہے. جو چیزیں اسٹرکچر میں موجود ہیں بائی آل مین اسٹوڈنٹس نے پڑھنی ہے, اسے اس دن پڑھ کے ختم کرنی ہے, وہ تمام ایکٹیویٹیز انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے. اور جو آرڈر میں سیریل میں چیزیں اویلیبل ہیں بائی آل مین اسٹوڈنٹ اس کو فالو کریں گے. ان کے لیے کوئی فلیکسیبلٹی ایز سچ نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں. لیٹس ٹیک اے ایگزامپل آف یور اون اسکول اسٹرکچر. آپ کے اسکول اسٹرکچر میں کیا چیزیں تھیں؟ اب سب کو اسکول میں اسمبلی سے پہلے پہنچنا پڑتا ہے. دیٹ از اے اسٹرکچر, دیٹ از اے آرڈر. اسکول شروع ہوگا اسمبلی کے ٹائم پہ, اینڈ دیر ازنٹ اینی فلیکسیبلٹی کہ اگر آپ اسکول آ گئے ہو اور آپ اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے تو آپ نہ جاؤ. یو ہیو ٹو گو اینڈ اسٹینڈ اپ دیئر. سو لینئر ماڈل میں آپ کی ایفیکیسی کا کیا مطلب ہے, کہ ایجوکیشنل ایفیکیسی کیا ہے, کیا زبردست اسمارٹ ایجوکیشن ہے جس کو آپ کہیں کہ ہاں جی یہ پروڈکٹیو ہے اور اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. اس کو ہم ایفیکیسی کو لیتے ہیں, ایجوکیشنل ایفیکیسی کو فزیکلی اور امپیریکلی. فزیکلی مین کہ کم ریسورسز, کم پیسوں میں آپ میکسیمم پروڈکٹیو کام کر لیں, زبردست قسم کی چیزیں پڑھا دیں, سستی ترین ٹیکسٹ بکس میں آپ زبردست کانٹینٹ ڈالیں اور بچوں کو تمام اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن اور نالج موجود ہو, جس میں آپ کا بجٹ ریزنیبل ہو اور اس میں آپ میکسیمم چیزیں اٹین کریں. دین امپیریکلی مینس کہ آپ جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہو جو کہ آبزرویبل ہو. سائنٹیفک مینجمنٹ ہے جناب لینئر تھنکنگ کے اندر. سائنٹیفک مینجمنٹ ایکچولی کیا بتاتی ہے آپ کو, ایک ڈیفینیشن فارمولا ٹائپ بتا دیتی ہے کہ دس اینڈ دس از دیٹ. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں میں سے جس نے سائنس پڑھی ہوگی اور موسٹلی نہیں پڑھی ہوگی آبویسلی, تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی آپ لیب میں جا کے کوئی بھی کمپاؤنڈ بناتے ہیں یا کوئی بھی سولوشن بناتے ہیں تو اس کے اندر اسپیسیفک میئرمنٹ کی کچھ اسپیسیفک چیزیں پڑتی ہیں. اگر آپ وہ نہ ڈالو تو وہ کمپاؤنڈ نہیں بنتا, یا فارمولا چینج کر دو اور سمجھو کہ میں اس کو وہ کمپاؤنڈ بنا لوں گا تو اٹ از امپاسبل. سو سائنٹیفک مینجمنٹ کا مطلب ہی لینئر تھنکنگ, اسٹرکچرڈ مینجمنٹ اور آرڈر اور میکسیمم کنٹرول اوور انوائرمنٹ ہوتا ہے. یہ اسی کا ایک اور اسمارٹ ورڈ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کے اندر کیا ہے, دا ڈائیورسٹی از ناٹ دا الٹیمیٹ گول بیکاز آف فکس اسٹینڈرڈ امپوز ان پبلک اسکول. سو ایکچولی آپ کی سائنٹیفک مینجمنٹ میں ایک اسٹینڈرڈ فالو کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ڈائیورسٹی, کوئی الگ چیز موجود نہیں ہوتی. تو جو ایک کریکلم ہوتا ہے وہ اسکولوں میں, فار ایگزامپل آپ سائنٹیفک مینجمنٹ ہی لے لیں ہمارے نیشنل کریکلم کو, کہ وہ گاؤں کے بچوں کے لیے بھی وہی ہے, قصبے کے بچوں کے لیے بھی وہی ہے, بہت چھوٹے علاقے جہاں بالکل بجلی نہیں آتی وہاں بھی ان کے بچوں کے لیے بھی وہی ہے, اور شہروں کے بچوں کے لیے بھی وہی ہے. سو ہمارا کریکولم ڈاکیومنٹ ایک ہے تمام لوگوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی ڈائیورسٹی نہیں ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی کہ اسکولس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, وہاں پہ آنے والے بچے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, ان کی نیڈس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں,
ان کی کلچرل ویلیوز میں ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے, ان کی ایتھنک کمپوزیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو سائنٹیفک مینجمنٹ کا مطلب ہے فکس اور اسٹرکچر اور جسٹ ون ایکچولی size fit for everybody. Encouraging the student to perform like a well-oiled machine. تو ویل آئل مشین کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کی ویل آئل مشین ہوتی ہے, ویل آئل مشین چلتی ہے تو اسموتھلی چلتی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی, اس میں ہارمونی میں, اس کے ردم میں, اس کی اسپیڈ میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہوتی, وہ بغیر کسی ڈسٹنس کے, بغیر کسی رکاوٹ کے چلی جا رہی ہوتی ہے, اور جو بھی اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں وہ اس کو اسموتھلی فالو اپ کرے جا رہی ہوتی ہے. تو ہمارے جو لینئر ماڈل میں سے لگتا ہے کہ کی آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ انسان کا مائنڈ ایسے چل جائے کسی اسکلس کے اوپر کہ اسے سوچنا بھی نہ پڑے, بغیر وہ سوچے سمجھے وہ کام مشین کی طرح کر رہا ہو, کہ وہ کہیں 1 منٹ کے لیے رک کے یہ نہ سوچے کہ یہ میں نے کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. سو میں عموماً اسٹوڈنٹس کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں کہ ہمارے یہاں, مجھے یہ تو نہیں پتا اسکول کریکولم میں ہم ویل آئل مشین کی طرح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, بہت سی چیزوں کا رٹا مارتے ہیں. مثال کے طور پہ قومی ترانہ, آپ سب کو قومی ترانہ یاد ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ ذرا قومی ترانہ تو پڑھیے, تو آپ قومی ترانہ پڑھ لیں گے, اور اگر میں یہ کہوں کہ اس قومی ترانے میں یہ الفاظ ہیں, ان کے معنی بتائیے, اور یہ بتائیے کہ یہ کیوں لکھا گیا, اس کے ان مختلف بند جو ہیں ان کا مطلب کیا ہے, تحریک آزادی سے کیسے ملتا ہے, ہماری مقصد حیات سے کیسے ملتا ہے, تو قومی نظریے سے کیسے ملتا ہے, تو آپ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ یہ قومی ترانے میں یہ تمام چیزیں بھی موجود تھیں. Many of us find comfort in specifying content, articulating goals, following routines and controlling variables. So جب آپ کے پاس ایک اسٹرکچرڈ موجود ہوتا ہے, اس میں آپ کے لیے کام کرنا موسٹ آف دا ٹائم ہم سب کے لیے بہت آسان ہوتا ہے, کہ آلریڈی تمام چیزیں لے آؤٹ ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, تو اس میں ہماری اپنی کوئی بہت زیادہ کریٹیوٹی اور انوویشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی. سو اسٹرکچر کے اندر کام کرنا ایکچولی سم ٹائم از ویری سمپل اینڈ ویری ایزی, بٹ اٹ مے بی ویری بورنگ, کیونکہ یہ آپ کو کوئی انوویشن, کریٹیوٹی یا آپ کی اپنی جہد کی اجازت یا اسپیس بہت کم دیتا ہے. جسٹ ریممبر ون تھنگ کہ بلوم ٹیکسانومی لینئر ماڈل کا حصہ ہے, لینئر کریکولم ماڈل کا. Then we have holistic teachers or a holistic kind of curriculum. وہ کس قسم کا دکھتا ہے؟ So that is definitely by the John Dewey کی سینس ہے. جان ڈیوی کون ہے؟ He is educationist. He was educationist, but he is such an intellectualist. جتنے آپ کے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں وہ جب ختم ہو جاتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, doesn't mean that وہ چلے گئے. Still they are, their work is there, their ideology is there. So جان ڈیوی کی سینس کیا کہتی ہے؟ Teacher actually the key power in the whole teaching learning process, and they are the key factors who are actually capable of developing a holistic environment for children's holistic development. And this is not a linear model. اس میں lines نہیں ہوں گی, by all means it have curves and circles. So teacher arrange environment, stimulate student response, making suggestion, questioning, prompting question concerns, students concerns. So teacher جو ہیں actually they are the one جو environment کو بناتے ہیں. کوئی pre determined goals اور structured اور controlled جو ہے power یا instruction نہیں بناتی, وہ teacher themselves, teacher ہی environment کو living بناتے ہیں. کیسے؟ وہ بچوں کو پش کرتے ہیں کہ وہ کوشچنس کا جواب دیں, وہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں, بچوں سے کوشچن آنسر پوچھتے ہیں, وہ ان میں ڈسکشن کراتے ہیں, وہ ان کو ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. دیر آر سو مینی ویز ایکچولی دے آر اسٹیمولیٹنگ اسٹوڈنٹ. اینڈ واٹ از دا انرجی؟ انرجی از ایکچولی ناٹ ان اے کانٹینٹ, اٹ از ان اے ٹیچر. سو ٹیچر جو ہیں اس ماڈل میں وہ سینٹرل اور کور پوائنٹ لے کے جا رہے ہیں, نہ کہ کانٹینٹ اور ایگزامینیشن. سو ہالسٹک ٹیچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچرس کا جو کی پرپز ہوتا ہے وہ بچے کی صرف کوگنیٹیو ایبلٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. آپ کا ہالسٹک کریکولم جو ہوتا ہے ٹیچر کو پش کرتا ہے کہ آپ بچوں کی کوگنیٹیو ایبلٹیز بھی ڈیولپ کریں, سوشل ایبلٹیز بھی ڈیولپ کریں, سائیکو موٹر اسکلس بھی ڈیولپ کریں, اور افیکٹو ڈومینس بھی ڈیولپ کریں, ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنے,
ان کا سینس آف سیلف بھی ڈیولپ کریں, سیلف SELF, اور ان کی اپنی پرسنل آئیڈینٹی تک پہنچنے میں بھی مدد کریں. سو ایک ہیومن ایسپیکٹ کے جتنے بھی ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں, ایموشنل, اسپرچول, پرسنل, سوشل, کاگنیٹو اور پرسنالٹی سے ریلیٹڈ یا ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ. سو کریکولم کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر تمام ایسپیکٹس کو ڈیولپ کرے تاکہ کمپلیٹ ہیومن بینگ کی جو ہے پرورش ہو سکے, نرچر ہو سکے, اور اسے ایز اے کمپلیٹ ہیومن بینگ ہر بچے کو گرو کرنے کا موقع ملے, اپنی فل پوٹینشیل جا سکے. سو واٹ ٹیچر کین ڈو, ٹیچر ایکچولی کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو پش کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ ملٹیپل قسم کے ایجوکیشنل ایکسپیرینسز میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ آگے آئیں, وہ ڈراماز میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ پلیز میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ سوشل ورک میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ سائنس کے ایکسپیریمنٹس کرنے میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ ٹیم ورک, کوآپریشن, گروپ ورک میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ پرابلم سالونگ میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ کسی چیز کی رینوویشن میں پارٹیسپیٹ کریں. تو دے نیڈ ٹو کم اینڈ گیٹ ایکسپیرینسز. اور ٹیچر کو کیا چاہیے کہ اتنی ہالسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے جو کریکولم کی ڈیمانڈ ہے کہ پورا ہول انسان کے ہر ایسپیکٹ کو ڈیولپ کیا جائے, چاہے وہ اسپرچول ہو, سائیکولوجیکل ہو, انٹلیکچوئل ہو, کوگنیٹو ہو, سوشل ہو, ایموشنل ہو اور مورل ہو, ان تمام اسپیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیچر نیڈ ٹو بی ویری اویئر اینڈ نالجبل ان اے ورائٹی آف کانٹینٹ ٹو میٹ دا ویریڈ انٹرسٹ آف اے اسٹوڈنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر میری طرح صرف ایک سبجیکٹ میں MA نہیں ہوگا جسے صرف اپنے سبجیکٹ کے بارے میں آتا ہے اور دوسرے سبجیکٹس کا کچھ پتہ ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر کے پاس ایک ورائٹی آف نالج ہونا چاہیے ملٹیپل کانٹینٹ کا, تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کی نیڈ کے مطابق ملٹیپل قسم کے پروجیکٹس بنا سکتا ہو. ورائٹی آف نالج اس کو سائنس کے اوپر بھی ہو, میتھس میں بھی ہو, آرٹس میں بھی ہو, آپ کی کلچر سے بھی ہو, آپ کو ریلیجن کے بارے میں بھی پتہ ہو, ملٹیپل ریلیجن اور ایتھنک گروپس کے بارے میں پتہ ہو, اور ملٹیپل قسم کی جیوگرافی اور ہسٹری کے بارے میں بھی پتہ ہو. Once a teacher have a variety of knowledge, then teacher can help a student to develop holistically to his or her full potential. Laissez-faire maximizes individual freedom without enduring and profound learning occur when initiated pursued by the learner. So یہی چیز آپ کے holistic curriculum کی بھی ہے کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جتنی بھی آپ کی enduring اور profound learning ہوتی ہے, جو آپ کو نہیں بھولتی, جو آپ کے ساتھ پوری زندگی چلتی ہے, جس سے آپ بہت پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے, اپنے لیے, وہ کب ہوتی ہے لرننگ؟ وہ تب ہوتی ہے جب آپ اسے ولنگلی, انٹرسٹ کے ساتھ, اپنی خواہش کے ساتھ, اپنے پیشن کے ساتھ خود انیشیٹ کرتے ہیں اور پرسو کرتے ہیں. اگر چلڈرن فریلی ایکسپلور آئیڈیاز دے ونڈر اباؤٹ, لیزر فیئر کریکولم میں کوئی آفیشیل کریکولم, کوئی آفیشیل اسٹرکٹ, اسٹرکچرڈ, آرڈرڈ, میکسیمائز کنٹرول کے ساتھ کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے بچوں کے پاس یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں, چاہتے ہیں جن آئیڈیاز کو وہ اسے کریں. لرننگ اسٹیشنز ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم کلاس رومز میں, جس میں بچوں کے پاس ملٹیپل اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں کہ وہ فار دا ٹائم بینگ کس لرننگ اسٹیشن پہ جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ میتھمیٹکس کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ بیالوجی کلاس میں جانا چاہتے ہیں, کیا وہ اس وقت لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں, کیا وہ میوزک کرنا چاہتے ہیں. سو اس قسم کے کریکولم کے اندر ایکچولی دیر آر چوائسیز. دین the curriculum is also focusing on the idea of access. Access to what? Access to books, tools, other resources that enable them to pursue their interest. So یہ جو کریکولم ہے ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایکسیس ٹو مٹیریل, امپورٹنٹ لرننگ مٹیریل جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر موجود ہے. اور لرننگ مٹیریل انٹرسٹنگلی صرف کتاب نہیں ہے جو آپ کو پہلے لینئر ماڈل میں نظر آئی ہوگی. لینئر ماڈل میں ہمارے پاس کیا تھا؟ کانٹینٹ, اور کانٹینٹ کے لیے بیسٹ چیزیں کیا تھیں؟ کتابیں, اور کیا ٹیکنالوجی کے تھرو کتابیں, ٹیکنالوجی کے تھرو گوگل کے تھرو نوٹس اور ملٹیپل انفارمیشن. سو یہاں لرننگ کے لیے ہمیں صرف بکس اویلیبل نہیں ہیں,
وی نیڈ ٹولز اور ایوری کائنڈ آف ریسورسز جو کہ ضروری ہیں بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی کلاس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو آرٹ کو اور میوزک کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو دوز ریسورسز ایز ویل ان یور کلاس روم. پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, یہ جو ہے فنڈامنٹل اس کا بلیو ہے اور انڈر لائن پالیسی ہے آپ کے لیزر فیئر کریکولم کی. اسٹوڈنٹ انیشیٹ آل دیئر اون ایکٹیویٹیز, کریٹ دیئر اون انوائرمنٹ. جسٹ لائک holistic, student also possess power. They take decision with or among or together with the faculty. And curriculum is a process, it's not a physical thing. The interaction of teacher, student and knowledge. سو آپ کی کریٹیکل جو کریکولم ہے, جو کریٹیکل تھیوری کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے, اب وہ یہ بتاتا ہے کہ کریکولم کوئی فزیکل کتاب کا نام نہیں ہے, یہ کسی ڈاکیومنٹ پی ڈی ایف ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس تاریخ تک یہ کر لینا ہے, اس تاریخ تک یہ کر لینا ہے, اس کو ایسے پڑھانا ہے, اس کانٹینٹ کو ایسے پڑھانا ہے, یہ لرننگ آبجیکٹو بنانا ہے, یہ سوال بنا کے چیک کرنا ہے کہ بچوں کو یاد ہوا یا نہیں یاد ہوا. واٹ دے آر سیئنگ کریٹیکل تھیوری اینڈ کریٹیکل ماڈل, کہ کریکولم ایک پروسیس کا نام ہے, یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. اور یہ پروسیس کیسے انٹرویو ہوتا ہے, ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور نالج کے درمیان. ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور جو کچھ ہم نالج شیئر کرتے ہیں آپس میں, یہ مل کے اس کا جو انٹریکشن ہے وہی کریکولم پروسیس کو ایکچولی ڈیولپ کرتا ہے, اس کو لے کے چلتا ہے, وہی پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, انٹریکشن. Then curriculum is what actually happens in the classroom and what people do to prepare and evaluate. So curriculum کیا ہے, curriculum actually وہ نہیں ہے جو کسی کتاب میں already لکھا ہوا ہے کہ آپ نے grade 1 میں 2 میں 3 میں یہ پڑھانا ہے, یہ content پڑھانا ہے. According to the critical theory curriculum model, بطور ان کے curriculum کیا ہے, وہ جو actually class room میں ہو رہا ہے اور وہ جو اسٹوڈنٹس لٹرلی کر رہے ہیں اور اس کو اویلویٹ کیا جا رہا ہے. سو کلاس میں ہم صرف رٹا نہیں مارے ہوتے, کلاس میں ہم صرف پڑھ نہیں رہے ہوتے, کلاس میں ہم لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں, کلاس میں ہم نیگوسیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, کلاس میں ہم اپنی غلطیوں کو ریئلائز بھی کرتے ہیں. کلاس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلاس ہماری پوری سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے. ہماری کلاس میں ہر قسم کا بچہ آتا ہے, مختلف مذاہب سے بلانگ کر سکتے ہیں, فرقوں سے بلانگ کر سکتے ہیں, مسلک سے بلانگ کر سکتے ہیں, سوشو اکنامک اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں. آپ کی کلاس میں ٹیچر کے بچے بھی ہوتے ہیں, آپ کی کلاس میں افسر کے بچے بھی ہوتے ہیں, مالی اور آیا کے بچے بھی ہوتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ, جیسے سوسائٹی ہوتی ہے آپ کی کلاس, آپ کے اسکول پوری اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اینڈ ہاؤ وی آر سٹنگ ٹوگیدر, لرننگ ٹوگیدر, ہیلپنگ ٹوگیدر, نیگوشیٹنگ ٹوگیدر, شیئرنگ ریسپیکٹ, understanding each other, appreciating each other capabilities, and including each other in our activities, in our fun, in the learning. That's how society actually moves on. So this is actually the curriculum that is happening in the classroom. It is not again just on the memorization of content and preparing for the examination. So سوائے linear model جس میں کانٹینٹ اور انسٹرکشن ہے اور اس کے ساتھ ایگزامینیشن کے پریپیئر ہے, تینوں کی تینوں تھیریز جو ہیں لینئر تھیوری کے علاوہ, وہ تھیریز جو ہیں وہ لینئر نہیں ہیں. ان کا فوکس کیا ہے, اسٹوڈنٹ کو ایگزام کے لیے پریپیئر نہیں کرنا, ایکچوئل لائف کے لیے پریپیئر کرنا, ایکچوئل سوسائٹی کے لیے پریپیئر کرنا, ایک ایسی سوسائٹی کے لیے جو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہو, جس کی ویلیوز جو ہوں وہ اکوالٹی اور ایکوٹی پہ بیس کرتی ہوں, رسپیکٹ پہ بیس کرتی ہوں, انڈرسٹینڈنگ پہ بیس کرتی ہوں, سپورٹ پہ بیس کرتی ہوں اور جسٹس پہ بیس کرتی ہوں. اور کیسے اس سوسائٹی کے لیے فائٹ کرنا اور بچوں میں وہ کیپیبلٹیز, نالج, اسکلز, بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ اور ویلیو ڈیولپ کرنا کہ وہ جب اپنی ایکچوئل فیلڈ میں, پروفیشن میں اور سوسائٹی میں پریکٹیکل لیڈرشپ کی پوزیشن میں جیسے ہی انٹر ہوں, وہ ان ویلیوز کو فائٹ کر سکیں, ان کے لیے ان کو انفورس کر سکیں, انہیں پریکٹس کر سکیں اور لوگوں کو حقوق دلا سکیں اور جسٹس کے ساتھ رہ سکیں. آئی ایم شیور کہ جب آپ ان ماڈل سے گو تھرو ہوئے ہوں گے, you come to know about it, how different they are from each other. And why they are different from each other? Because their theories are different. Their underlying theories are different. So theory is actually guiding the model کہ اب وہ ماڈل کیسا دکھنا چاہیے, اس کریکولم ماڈل میں کیا ہوگا, اس کریکولم ماڈل میں ٹیچرس کیا کریں گے.
اس کریکولم ماڈل میں کس قسم کا کانٹینٹ پڑھایا جائے گا، اس کریکولم ماڈل میں اب اسٹوڈنٹس کا رول کیا ہوگا، اس کریکولم ماڈل میں اسسمنٹ کیسے ہوگی اور اس کے پروسیسز کیسے ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی جیسے لینئر ماڈل میں ہوں گے ویسے کرٹیکل ماڈل میں بالکل بھی نہیں ہو سکتے، ہالسٹک ماڈل میں بالکل بھی نہیں ہو سکتے. یا لیزی فیئر ماڈل جو ایک ڈیموکریٹک اسکولز ہیں ان کے اندر لینئر ماڈل اپلائی نہیں ہو سکتا. Girls and boys, I think that is enough for today. I hope that you enjoy this all content, and if you have any question, don't hesitate to ask your teachers for the next lecture and discussion. Goodbye, good luck.